बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना शब 9:05 पे मुल्क के मारूफ दीनी व असरी तालीमी इदारे जामिअतुर रशीद कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का मकसद आपके सामने है, आपके सामने वाज़ेह है, मज़ीद किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम भी आपके पेश नज़र है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तशरीह की है इसकी शुर्राह हदीस ने कि इतना इल्म हासिल करना जिससे हमारी 24 घंटे की जो ज़िंदगी है वो शरीयत की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक हो जाए, इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, लाजिम है। तो नाज़रीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ाना थोड़ा सा वक्त बैठते हैं इस प्रोग्राम में, सवाल जवाब की इस नशिस्त में इफ़ादे और इस्तिफ़ादे की इस मजलिस के साथ जुड़ते हैं तो हमें इतने मसाइल मालूम हो ही जाते हैं कि हम अपनी 24 घंटे की जो ज़िंदगी है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक गुजार सकें, ढाल सकें। तो आज भी आपके बहुत सारे सवालात जो आपने पूछे हैं उनको शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में। मुफ्तियान कराम का एक पैनल मौजूद है हमारे साथ, आपके सवालों का जवाब देगा इंशाअल्लाह। JTR मीडिया हाउस लिखकर उस पेज को सर्च करेंगे, लाइक करेंगे और आज की लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा बनकर कमेंट बार में अपना सवाल तहरीर कर देंगे। एक वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि अपने सवाल उर्दू कीबोर्ड में तहरीर करने की कोशिश करें, क्योंकि रोमन के जो सवाल रोमन इंग्लिश में लिखे जाते हैं उनको पिक करना ज़रा मुश्किल होता है। और दूसरा ये कि अपने सवाल के साथ अपना और अपने इलाके का नाम और गैर ज़रूरी सवालात, चाहे वो फ़िरका वाराना नौइयत से हों या फिर उनका ताल्लुक़ सियासत से हो, उनसे आप गुरेज़ बरतेंगे और प्रोग्राम के साथ शामिल रहेंगे इंशाअल्लाह। आज की नशिस्त के खुसूसी मेहमान, मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती आबिद शाह साहब। सीनियर मुफ्ती होने के साथ साथ सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं जामिअतुर रशीद के 3 साल तखस्सुस डिपार्टमेंट फ़िक़्हुल मामलातिल मालिया वल उलूमिल इदारिया के, और साथ ही साथ हलाल फूड माहिर हैं और हलाल फूड के हवाले से आपकी बहुत सारी खिदमात हैं, तारुफ़ की मज़ीद मोहताज नहीं है। मुफ्ती इमरान मजीद साहब मौजूद है हमारे साथ, सीनियर मुफ्ती हैं दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद कराची के, सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं जामिअतुर रशीद कराची के और माहिर मुआशियात कह सकते हैं आप। आपने इकनॉमिक्स में MS कर रखा है IBA कराची से। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए। पहला सवाल मुफ्ती आबिद शाह साहब की खिदमत में। सब पहले तीनों सवाल एक नौइयत के हैं, तो मैं तीनों सवाल एक ही साथ आपसे करता हूँ, आप फिर जवाब देते रहें, हम सुनते रहेंगे। पहला सवाल है ज़ैन साहब का अमरीका से, दूसरा सवाल भी उन्हीं का है, तीसरा सवाल है शफ़ी साहब का दिल्ली से। पहला सवाल यह है कि मेरा निकाह पाकिस्तान में हुआ है और रुखसती कुछ महीने के बाद होगी, क्या हम अभी शादी और वलीमा मिलाकर कर सकते हैं, यानी लड़की वाले और लड़के वाले दोनों इसमें पैसे डालें, क्या शरअन इसको वलीमा कहा जा सकता है? एक सवाल। दूसरा ये, क्या तकरीब ख़ास तौर पर वलीमा वगैरह रात में करना सुन्नत है या दोपहर में कर सकते हैं? 2। तीसरा सवाल, क्या वलीमा में दुल्हा का होना ज़रूरी है? अगर वो किसी ज़रूरत या सफ़र की वजह से शरीक नहीं हो सकता, क्या तब भी वलीमा हो जाएगा या उसके शरीक होना लाजिम है उसको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलीमा ये एक मसनून दावत है और इसका मकसद शादी की जो नेमत अल्लाह ताला ने दी हो उस पर खुशी और शुक्र के इजहार, ये इसका मकसद होता है। और इसका जो मसनून वक्त है वो निकाह के बाद नहीं, बल्कि निकाह के बाद जब मियाँ बीवी की मुलाकात हो तो उसके बाद इसका मसनून वक्त शुरू होता है। और इस में दिन के वक्त का खाना या रात के वक्त का खाना, इस हवाले से कोई तखसीस नहीं है, दिन या रात किसी भी वक्त हो सकता है। अलबत्ता जिन रिवायात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमे का जिक्र आता है तो उनमें यह है कि जब दिन चढ़ा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी ज़बह की और वलीमा की दावत की। तो इसलिए इस रिवायत की तनाजुर में अगर कोई दिन को ये करे तो ज़्यादा बेहतर है, वैसे शाम में और रात में भी हो सकता है। बाकी इन्होंने ये जो पूछा है पहले सवाल में कि अभी निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई, तो रुखसती से पहले जो है वलीमा वो मसनून नहीं है, रुखसती के बाद ही वलीमा मसनून है। और उसके बाद 2 दिन तक फुक़हा ने ये भी फरमाया है कि 2 दिन तक जो दावत हो उसको वलीमा की दावत कहेंगे। बाकी आखिरी सवाल में क्या था? पहले सवाल का एक हिस्सा है रह गया है कि लड़की और लड़के वाले दोनों पैसे मिक्स करके वलीमा। जी, वलीमा लड़के की तरफ से होना चाहिए और लड़की की तरफ से जो दावत होती है ये महज मेहमानों के इकराम के तौर पर अगर हो तो ये मुबाह के दर्जे में तो है, वो भी जब ज़रूरत हो। अगर ज़रूरत ना हो, जैसे कि हमारे यहाँ महज एक रस्म बना लिया गया है, ज़रूरत हो ना हो लड़की की तरफ से भी दावत की जाती है, तो ये तो रस्म है, इससे तो परहेज़ करना चाहिए। अलबत्ता अगर ज़रूरत हो तो मुबाह के दर्जे में वो भी खाना खिला सकते हैं,
جب ضرورت ہو، لیکن اس کو ولیمہ نہیں کہیں گے. ولیمہ جو ہے وہ صرف لڑکے کی طرف سے ہی ہونا چاہیے اور وہ مسنون ہے. آخری سوال جو ہے ولیمے کے اندر دلہا صاحب ہونا ضروری ہے؟ جی، ولیمے کے اندر اگر دلہا صاحب ہوں تو بہت بہتر ہے، اس لیے کہ خوشی اور شکر کا اظہار تو اصل وہی کر رہے ہیں، تو ان کو ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ نہ بھی ہوں، جیسے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ کبھی سفر درپیش ہے، کوئی ضرورت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، ولیمہ کی سنت ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر دلہا صاحب نہیں ہے تو ولیمہ تو ہو جائے گا. لفافے کون وصول کریں وہ سب یہ بھی بتا دیں. لفافے وصول کرنا تو محض ایک رسم ہے، اور نیوتا کی جو رسم ہے اس میں تو نیوتا نہیں، ویسے لوگ گفٹ دیتے ہیں. ہاں، گفٹ وہ اسی نیت سے دیے جاتے ہیں کہ بعد میں دوسرے بھی دیں گے، تو اس لیے اس سے تو پرہیز ہی کرنا چاہیے. چلو آئندہ احتیاط کریں گے. بہت شکریہ. جی. فریال صاحبہ جرمنی سے، بچے کو دودھ پلانے کی 2 سالہ مدت چاند کے حساب سے ہوگی یا انگریزی حساب سے بھی درست ہے؟ جی، جتنے بھی شرعی احکامات ہیں ان کا تعلق جو ہجری کیلنڈر ہے اس کے ساتھ ہے، اس لیے بچے کو دودھ پلانے کی جو 2 سال مدت قرآن پاک میں مذکور ہے تو اس سے مراد بھی ہجری کیلنڈر کے حساب سے 2 سال ہیں، تو اسی کے مطابق پلانا چاہیے. جزاکم اللہ. عطیہ صاحبہ کا سوال ہے اگر لاہور سے، کیا 5 سال سے چھوٹے بچے کو اس کی ضد کی وجہ سے مارنا جائز ہے یا گناہ ہوگا مارنا؟ دیکھیے جی، بچے کو جو تربیت کے لیے مارنے کی مشروط اجازت شریعت میں دی گئی ہے شرائط کے ساتھ، تو وہ ایسے بچے سے متعلق ہے کہ جو بچہ غصے کو اور مار پیٹ کو سمجھتا ہو. اگر بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ غصہ اور مار پیٹ کو سمجھتا ہی نہیں ہے تو اس کو مارنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، شرعاً درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بے فائدہ ہے. ہاں، اگر بچہ اس کو سمجھتا ہے تو پھر عمر کے لحاظ سے کوئی قید نہیں ہے، 5 سال سے چھوٹا بچہ بھی اگر سمجھ بچے کو پہلے یہ بتایا جائے کہ یہ مار ہے، سمجھایا جائے اس کو، اس سے درد ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو مارا جائے. ٹھیک ہے، مارا جائے پھر وہی شرائط کے لحاظ سے وہ خود ہی اپنے اس کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے سمجھ جاتا ہے غصے کو اور مار کو. تاثرات کو جتنا بچے سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہوتی ہے کہ پیدائش کے ساتھ ہی کچھ تاثرات کو وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. جزاکم اللہ. مفتی عمران مجید صاحب، اجمل خان صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں اگر جسم پاک ہو اور وضو بھی ہو مگر کپڑے ناپاک ہوں، کیا اس حالت میں تلاوت جائز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، اس حالت میں تلاوت کی جا سکتی ہے، البتہ اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ مصحف کے ساتھ جو کپڑوں کا ناپاک حصہ ہے وہ اس کے ساتھ ٹچ نہ کریں، یہ اس سے بچنا ضروری ہے. باقی جہاں تک تلاوت کی بات ہے تو وہ تلاوت کی جا سکتی ہے سارے. بہت شکریہ جی. انڈیا سے حسین صاحب کا سوال ہے، امام رکوع کی حالت میں ہو اور مقتدی جلدی میں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ باندھے بغیر صرف تکبیر تحریمہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جی، ایسا کیا جا سکتا ہے، اور چونکہ یہاں پر اس کی حیثیت کو دیکھ لینا چاہیے کہ جو تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے وہ فرض ہے، وہ تو بہرحال کہنی ہے، مقتدی کو بھی کہنی ہے. جو ہاتھ اٹھانا ہے یا ہاتھ باندھنا ہے تو یہ دونوں مسنون اعمال ہیں. تو اگر امام رکوع میں ہے اور اس کو یہ خدشہ ہے کہ میں اگر ان چیزوں میں مشغول ہوں گا تو وہ امام رکوع سے اٹھ جائے گا اور میری یہ رکعت نکل جائے گی، تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ یہ، بلکہ اس کے لیے یہاں تک بھی جائز ہے کہ یہ ایک ہی تکبیر کہہ کر اور سیدھا رکوع میں چلا جائے، کیونکہ جو دوسری رکوع کی تکبیر ہوتی ہے وہ بھی مسنون ہے. تو اس لیے یہ اس طرح کیا جا سکتا ہے. البتہ ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو پہلی تکبیر کہہ رہا ہے تو یہ یا تو قیام کی حالت میں کہے یا قیام سے قریب قریب کی حالت میں کہے. اگر اس نے رکوع میں جا کر پہلی تکبیر کہی یا رکوع کے قریب قریب کہی تو پھر اس کی نماز کی ابتدا ہی نہیں ہوگی، پھر یہ نماز صحیح نہیں ہوگی. البتہ جو انہوں نے پوچھا ہے تو اس میں ایسا کرنا جائز ہے کہ ہاتھ اٹھائے بغیر اور باندھے بغیر صرف تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں کہہ کر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے. جزاکم اللہ صاحب. اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد ریاض صاحب نے مکہ مکرمہ سے، مغرب کی آخری رکعت میں ملے امام صاحب کے ساتھ تو دوسری رکعت کے بعد تحیات میں بیٹھیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر یہ ان کا آخری رکعت میں ملنے سے مراد یہ ہے کہ آخری رکعت کے رکوع سے پہلے یہ شامل ہو گئے تھے اور ان کو آخری رکعت مل گئی ہے، تو امام کے سلام کے بعد جب یہ اٹھیں گے تو یہ قرات کے لحاظ سے تو یہ پہلی رکعت ہے، لیکن اعمال اور ارکان نماز کے لحاظ سے یہ دوسری رکعت ہے، تو اس لیے یہ اس میں تشہد میں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. اگلا سوال بھی آپ ہی کی خدمت میں ہے، اور سوال ہم سے کس نے پوچھا ہے؟ جی فضل سبحان صاحب نے ابوظہبی سے. اگر امامت کرنی پڑ جائے تو اس کی نیت بھی منفرد کی طرح کی جائے گی، نیز جب رکوع سے کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں گے
تو اللہ اکبر جاتے جاتے پڑھا جائے یا سجدے میں جانے کے بعد پڑھا جائے گا؟ پہلی بات جو ان کی اگر امامت کرنی پڑ جائے تو پہلے تو یہ دھیان رہنا چاہیے کہ امامت کے مسائل آنے چاہیے. بغیر امامت کے مسائل کے آئے اگر امامت کی جائے گی تو اس میں قوی احتمال ہے اس کو، بلکہ خدشہ اس بات کا کہ وہ اپنی نماز بھی ان کی خراب ہوگی اور لوگوں کی بھی ہوگی. تو اگر ان کے مسائل سے واقفیت نہ ہو تو اس سے پھر اجتناب ہی کرنا چاہیے. دوسری بات ان کی نیت جو انہوں نے پوچھی، تو امام کے لیے جو اس کے مرد مقتدی ہوتے ہیں ان کی نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا، البتہ مقتدیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ امام کی اقتداء کی نیت کریں. تو اس لیے اگر صرف مرد مقتدی ہیں تو پھر یہ جب جماعت کروائیں گے، امام بنیں گے، تو ان کے لیے کوئی خاص نیت کرنی ضروری نہیں، وہ بس منفرد والی نیت کریں گے. آخری جو بات انہوں نے پوچھی کہ یہ تکبیر کہتے ہوئے جائیں گے یا جا کر کہیں گے یا پہلے کہیں گے، تو اس سلسلے میں بخاری شریف کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر فرماتے اور رکوع یا سجدہ میں جاتے تھے. لیکن اسی روایت کی تھوڑی سی تفصیل ہے بیہقی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کہا کرتے تھے. تو اس سے جو محدثین ہیں انہوں نے یہ اصول نکالا کہ ہونا یہ چاہیے، اصل طریقہ یہ ہے کہ نہ تو رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر کہے، نہ رکوع میں پہنچ کر تکبیر کہے، بلکہ وہ جو اس کا انتقال کا دورانیہ ہے اس کے دوران تکبیر کہی جائے، یعنی ساتھ ساتھ منتقل بھی ہو رہا ہو اور تکبیر بھی کہہ رہا ہو. یہ اصل طریقہ ہے. خیر اگر اس سے پہلے کہہ لی جائے تو اس سے نماز تو فاسد نہیں ہوگی، لیکن اصل مسنون طریقہ یہ ہے. مسنون طریقہ یہ. جزاکم اللہ مفتی حافظ شاہ صاحب. محمد ساجد صاحب کا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے. جی. بعض نابالغ بچوں کی بلوغت سے پہلے ان کے غیر ضروری بال آ جاتے ہیں، کیا وہ بھی ان بالوں کو صاف کرنے کے پابند ہوں گے؟ جی، نابالغ ظاہر ہے کہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے، تو اس کو پابند تو نہیں کر سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کے لیے اسے بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو شرعی حکم تو نہیں ہے، لیکن انتظامی طور پر تربیت کے لیے اس کو بھی ایسا کرنا چاہیے. یہ مشتاق احمد صاحب نیپال سے ایک سوال ہے ان کا لائیو، اور یہ بہت شکوہ کرتے ہیں ہم سے، اور سوال مطلب ٹھیک ہے. وہ یہ پوچھتے ہیں اگر کوئی عالم صاحب موبائل کے اندر دعا کروا رہا ہو، مطلب ان کا مطلب یہ کہ پروگرام ہو رہا ہے لائیو، ہم سن رہے ہیں یا ریکارڈنگ سن رہے ہیں، مولوی صاحب دعا کروا رہے ہیں، تو ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے دعا میں باقاعدہ آمین کے ذریعے، یا صرف سننے پہ اکتفا کریں؟ بس یہ کوئی ایسی جدید صورت ہے کہ اس صورت سے متعلق تو فقہی کتابوں میں ظاہر ہے کہ کوئی جزیہ یا حدیث میں نہیں ملتا. لیکن ایک مجلس جو ہوتی ہے، عام طور پر اس اجتماعی دعا کا مقصد بھی اس مجلس کی حد تک ہوتا ہے. تو جب ہم اس مجلس میں نہیں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم اس دعا میں تو شریک نہیں ہوتے. لیکن اگر ہم اپنے لیے ایک الگ سے ایک دعا کرنا چاہتے ہیں، اس دعا میں اس طرح سے شریک ہو کر کے جو وہ کہیں وہ ہم بھی اپنی زبان سے کہیں، اپنے لیے مانگیں، تو یہ پھر ایک اچھا طریقہ اور درست طریقہ ہوگا. لیکن اگر ہم اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، صرف اس پر آمین آمین کہہ رہے ہیں، تو اس سے بظاہر اس دعا میں شرکت ثابت نہیں ہوگی، نہیں ہو سکتی. جزاکم اللہ. اور مشتاق صاحب اگر آپ پھر بھی دعا کر لیں تو ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اگلا سوال انڈیا سے افتخار صاحب کا. عورت کی موت عین ولادت کے بعد حالت نفاس میں ہو تو کیا اسے شہادت کی موت کہیں گے یا نفاس ہے؟ نفاس کہیں گے؟ جی نفاس. یہ بالکل یہ شہادت کی موت ہے، اور حدیث شریف میں جن حوادث کی صورت میں انتقال کو شہادت قرار دیا گیا ہے تو ان میں سے ایسی خاتون بھی ہے جو ولادت کے وقت جس کا انتقال ہو، اور ولادت کے وقت سے مراد فقہاء نے فرمایا کہ وہ عورت بھی ہے جس کا ولادت کے بعد نفاس کی حالت میں انتقال ہو جائے، تو اس لیے اس کو شہادت کا ثواب ملے گا. جزاکم اللہ. جی اگلا سوال ہے بنت عبداللہ صاحب کا گجرات سے. شوہر کی وفات کے بعد عدت کے دوران ہندو عورتیں تعزیت کے لیے آئیں تو کیا بیوہ خاتون ان سے بات کر سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ کافر عورتوں سے پردہ لازم ہے. جی یہ جو مسئلہ ہے کہ کافر اور فاسق و فاجر عورتوں سے بھی پردہ لازم ہے، تو یہ ایسی خواتین سے متعلق ہے کہ جو خود بے پردہ ہوں اور ان کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ وہ خواتین کی باتیں جو مخصوص باتیں ہوتی ہیں وہ منتقل کریں گی دوسری اپنے مردوں کو. تو اگر اس قسم کا کوئی خطرہ ہو تو پھر تو ہندو اور غیر مسلم خواتین سے پردہ کرنے کا حکم ہوگا. لیکن اگر اس قسم کا کوئی اندیشہ نہ ہو
اور پڑوس کا تعلق ہو، جیسے ہندوستان میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات مسلمانوں کے قریب وہ ہندو رہتے ہیں اور ان کا تعلق ہوتا ہے، تو ایسی خواتین اگر تعزیت کے لیے آ جاتی ہیں تو ایسی صورت میں اگر ایسا کوئی خطرہ نہ ہو تو ان کے ساتھ وہ بیوہ عورت ملاقات کر سکتی ہے، اس میں بظاہر کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ان کو ایسا اندیشہ ہے کہ وہ بات منتقل کریں گی تو ایسی صورت میں پھر ان کے لیے شریعت کا حکم ہوگا کہ وہ پردہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ زینت علی صاحب کا سوال ہے، مرنے والے کے لیے اگر رونا ہے، بہت زیادہ رونا ہے، کنٹرول کر رہے نہیں ہو رہا لیکن بغیر آواز کے روئیں تو مردے کو اس کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب دیا جا چکا ہے یہاں سے پہلے، وہ یہ تھا مصعب کہ اگر تو اس نے وصیت کی ہے کہ میرے بعد روئیں جیسے پہلے لوگ کرتے تھے تو پھر تو اس کو گناہ ہوگا۔ جی یہ اس رونے، وہ تو آواز کے ساتھ رونا ہے، جی جو آواز کے ساتھ رونا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے، اس میں اس کو بھی گناہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ روایت میں آتا ہے کہ میت کو عذاب ہوتا ہے تو اس روایت کا مطلب پھر یہ ہے کہ میت کو عذاب تب ہوتا ہے جب کہ اس نے وصیت کی ہو، لیکن یہ وہ رونا ہے جو ناجائز ہے۔ انہوں نے جو صورت پوچھی ہے یہ جائز رونا ہے، مطلب یہ ہے کہ آواز سے کوئی نہیں رو رہا لیکن اس کا دل غمگین ہے اور دل کے غمگین ہونے کی وجہ سے آنسو آ رہے ہیں، تو یہ آنسوؤں کا آنا جو ہے اس کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ فرما رہے تھے کہ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، کہ ابراہیم ہم آپ کی جدائی میں غمزدہ ہیں۔ اور جس وقت آپ یہ فرما رہے تھے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو یہ اس طرح سے رونا جو ہے، آنسوؤں کے ساتھ رونا، اس کی اجازت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہم گریبان نہیں پاڑتے ہیں، ہم سینہ کو بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہاں غم اور حزن جو طبعی ہوتا ہے اس کی وجہ سے اگر آنسو آ جائیں تو یہ شرعاً منع نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ اور محمد سہیر صدیقی صاحب حیدرآباد سے، جو مچھلی انڈے نہیں دیتی صرف بچے دیتی ہے، کیا اسے کھانا جائز ہے؟ کسی نے بتایا ہے کہ بعض علماء اسے ناجائز قرار دیتے ہیں، مفتی عابد شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، یہ میملز کہلاتے ہیں جو بچے دیتے ہیں جو مچھلیاں، اور ان کے حوالے سے یہ اشکال ہوتا ہے کہ عام طور پہ چونکہ مچھلی جو ہے وہ انڈا دینے والے جانوروں میں سے ہے، اور لہٰذا بعض ایسی مچھلیاں جو انڈا نہیں دیتی ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جیسے شارک ہے، وہی ویل مچھلی ہے، تو یا اور جو ڈولفن ہے، تو ان کو حلال نہیں ہونا چاہیے۔ بعض حضرات یہ استدلال کرتے ہیں، لیکن یہ جو فرق ہے میملز کا اور بچے انڈے دینے والے مچھلیوں کا، تو یہ محض سائنسی لحاظ سے کوئی شرعی معیار نہیں ہے۔ شرعاً کسی سمندری جانور کے مچھلی ہونے کا دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ وہ انڈے دینے والی مچھلی ہے یا بچے دینے والی مچھلی ہے۔ اس کا دار و مدار جو ہے وہ دیگر علامات پر ہے، جس کو ہم بارہا یہاں سے ذکر کر چکے ہیں کہ مثلا اس کے جو ہے تیرنے کے پنکھے ہوں، سانس لینے کے گلپڑے ہوں، اور ریڑھ کی ہڈی ہو، اور اس کی شکل و صورت مچھلی کی طرح ہو، جس کی وجہ سے عرفاً عام لوگ جو ہے اپنے عرف میں اس کو مچھلی سمجھتے ہیں، تو وہ حلال ہے۔ ویل مچھلی جو ہے اس کی حلت کا ذکر خود ایک حدیث میں آتا ہے کہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ جس کو ایک مہینے تک صحابہ کرام کھاتے رہے، تو وہ اعلان کے میملز میں سے ہے۔ تو اسی طرح شارک وغیرہ ہے، تو یہ کوئی معیار نہیں ہے، شرعی معیار نہیں ہے، اس لیے یہ ایسی مچھلیاں جو بالکل مچھلی کی طرح ہیں صورتاً اور علامات مچھلی کی اس میں موجود ہیں، تو اگرچہ وہ بچے دیتی ہوں وہ شرعاً حلال ہیں، ان کو کھایا جا سکتا ہے۔ کھایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ عارض پور انڈیا سے افضل عالم صاحب پوچھے ہیں کیا مشروم سبزی کھانا حلال ہے؟ مشروم، جی مشروم سبزی کا کھانا حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مشروم یہ اس سبزی کی ایک قسم ہے جس کو عربی میں کمعہ کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر بعض احادیث میں بھی آیا ہے۔ اس کے حوالے سے سوال کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کو کیوں یہ اشکال ہے، یہ تو بالکل حلال ہے۔ سر پہلے مشروم سمجھ میں نہیں آتا، کمعہ سمجھ، کمبی بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کی ایک قسم ہے جس کو یہ مشروم کہتے ہیں۔ تو مشروم سبزی ہے، اور سبزی کے حوالے سے شریعت کا اصول یہ ہے کہ سبزیاں سب حلال ہیں، الا یہ کہ جو زہریلی ہو، تو یہ سبزی ہے اور حلال ہے۔ بہت شکریہ صاحب۔ اور عبدالغفور خان صاحب پوچھتے ہیں جزاکم اللہ اور جزاک اللہ میں کیا فرق ہے؟ تو خان صاحب سب اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ جزاکم اللہ، آپ جتنے لوگ مل بیٹھ کے سن رہے ہیں، مثال کے طور پہ 200-250 لوگ اس وقت سن رہے ہیں، تو اگر آپ سے میں آپ کا شکریہ ادا کروں، آپ کو دعا دوں، تو میں جزاکم اللہ کہوں گا، جمع ہے جی۔ میں مفتی عمران مجید صاحب سے سوال پوچھوں گا، وہ جواب دیں گے، تو وہ اکیلے ہیں تو میں ان کو جزاک اللہ کہوں گا، لیکن چونکہ بڑے ہیں، ادب ہے، تو میں ادب کی لحاظ سے بھی جزاکم اللہ یعنی جمع کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں۔ ایم آئی رائٹ سر؟ ٹھیک ہوں میں؟ بہت شکریہ۔
مفتی عمران مجید صاحب، محمد اعظم صاحب بہاڑی سے پوچھتے ہیں، سوال ان کا یہ ہے، اگر عشاء، عصر اور فجر کی اذان کیلنڈر پر موجود ٹائم سے 10 منٹ پہلے پڑی جائے اور یہ روز کا معمول ہو تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ نیز اس مسجد میں ہونے والی جماعت کا کیا حکم؟ دیکھیں، یہ جو انہوں نے 3 نمازوں کا ذکر کیا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو معمول بنا لینا یہ درست نہیں ہے جی۔ البتہ چونکہ جو ان نمازوں کے لیے جو کیلنڈر پر جو اوقات درج ہوتے ہیں، اس سے اگر 10 منٹ پہلے کا وقت لیا جائے تو احناف کے اپنے اقوال کے مطابق اس کے بھی اقوال موجود ہیں کہ اس وقت نماز کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو اس لیے جو بات کی جماعت ہے اس میں تو بہرحال شامل ہوا جائے، اس جماعت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن چونکہ یہ ایک جو رائج طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کے ایک نئی چیز یہ کر رہے ہیں، تو اس لیے اس سے اجتناب بہت ضروری ہے اور اس کو ختم کرنا چاہیے، اور جو کیلنڈر کا وقت ہے اس کے بعد اذان دینی چاہیے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ ارین خان صاحبہ کا سوال ہے لاہور سے، اگر کئی بار قرآن مجید مکمل کیا مگر سجدے نہیں کیے تو کیا اکٹھے ادا کریں؟ سجدہ تلاوت کا طریقہ بھی پوچھنی ہے۔ تو جو سجدہ تلاوت ہیں وہ تو واجب ہیں، وہ تو بہرحال ان کو ادا کرنے ہیں، اس کا ایک اندازہ لگا کر جتنی دفعہ انہوں نے قرآن کریم ختم کیا اس کے حساب سے 14 سجدے ہر قرآن کریم کے ان کو کرنے ہیں۔ جی۔ اس کا طریقہ یہ، اس کی شرائط وہی ہیں جو نماز کی شرائط ہوتی ہیں، بدن کی پاکی اور جگہ کی پاکی، کپڑوں کی پاکی، باوضو ہونا، قبلہ رو ہونا، اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر کہیں گی اور سجدے میں ہاتھ اٹھائے بغیر سجدے میں چلے جائیں گی، سجدے کی جو تسبیحات ہیں وہ 3 یا 3 سے زائد مرتبہ وہ کہیں گی، اور اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ ٹھیک، تو یہ تو اصل طریقہ ہے، لیکن اس میں یہ بھی جائز ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے کہیں اور سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر بیٹھ جائیں۔ تو صحیح۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ کھڑے کھڑے کہیں اور سجدے سے دوبارہ پھر واپس کھڑے ہو جائیں، لیکن بیٹھے ہوئے جانا اور پھر صحیح۔ واپس بیٹھ جانا یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، اس سے بھی سجدہ ادا ہو جائے۔ شکریہ جی۔ انہیں کا ایک سوال ہے کہ قرآن مجید پڑھ کر مردے کو بخشا جا سکتا ہے؟ آف کورس، بالکل، اس میں تو کوئی رائے نہیں۔ دوسری رائے نہیں ہے۔ وسیم صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، مسجد میں شامل خالی جگہ میں غسل خانہ بنا سکتے ہیں جبکہ وہاں جانے کے لیے مسجد سے ہو کر جانا پڑے گا؟ ہاں، یہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ مسجد میں شامل جگہ، تو ان کی مراد اس سے کیا ہے؟ ظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ جو ملحقات مسجد ہوتے ہیں، کہ جو خاص نماز کے لیے جگہ ہے وہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ جو خالی جگہ ہوتی ہے وہ مراد ہے۔ تو اگر یہ مراد ہے تو اس میں یہ بالکل جائز ہے، وہاں پر غسل خانہ بنایا جا سکتا ہے جو مسجد کے ہی امور میں استعمال ہوگا، اور پھر اس بہتر تو یہ ہے کہ اس غسل خانے تک کا راستہ کوئی دوسری جانب سے دروازہ دے کر وہاں سے رکھا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کا امکان نہ ہو تو پھر چونکہ یہ بھی مسجد کے ہی ضروریات میں داخل ہے، تو اس لیے اس کے لیے مسجد سے بھی گزرا جا سکتا ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ۔ نشید گل صاحب پوچھتی ہیں، رمضان میں دن کے اندر جاگنے کی حالت میں احتلام ہوا، روزہ تو نہیں ٹوٹا؟ دیکھیں، یہ جو ان کا سوال ہے یہ عام طور پر ایسا ممکن نہیں ہے، تو چونکہ ان کا سوال بھی ایک فرض روزے کے بارے میں ہے، تو اس کے بہتر صورت یہ ہے کہ اس کی تفصیل لکھ کر چاہے دارالفتہ میں ارسال کریں، تو یہاں پر اگر پوچھنا مناسب نہ بھی ہو تو دارالفتہ میں بھیج سکتے ہیں۔ البتہ یہ اس طرح ممکن نہیں لگتا کہ بغیر کسی اور ذریعے کے یہ کام ہو جائے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور ہاں، بس وقت ہوتا ہے انسان چیز نہیں شیئر کر سکتا اپنی، تو وہ تحریری پھر دارالفتہ میں بھیجتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ اور قمر مصروف چودھری صاحب حفظ پورا کر چکے ہیں، ماشاءاللہ، مبارک ہو آپ کو۔ یاد کیسے رہے یہ طریقہ بتا دیں، طریقہ کیا ہے؟ روزانہ پڑھا کریں اس کو؟ جی، اس کی پابندی ضروری پابندی کریں۔ عبدالغفور خان صاحب کا سوال ہے، دکان کی سیکورٹی جو کہ 2 لاکھ ہے، زکوٰۃ واجب ہے اس پر؟ ہاں، دیکھیے، جو یہ اب انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ سیکیورٹی لینے والے ہیں یا سیکیورٹی دینے والے ہیں، تو ظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سیکیورٹی انہوں نے دی ہے، دکان کرائے پر لی ہے اور سیکیورٹی انہوں نے دی ہے۔ تو جو سیکیورٹی انہوں نے دی ہے وہ قرض ہوتا ہے مالک دکان کے ذمے، تو یہ جو قرض ہے یہ فقہا کی تعریفات کے مطابق دین قوی ہے، تو دین قوی پر زکوٰۃ ہوتی ہے اور یہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ البتہ اس کی ادائیگی اس وقت ضروری ہوتی ہے جب یہ وصول ہو جائے، اور گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ بھی واجب ہوتی ہے۔ ٹھیک، اور اگر یہ پوچھ رہے ہیں کہ مالک دکان کی حیثیت سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کو جو سیکیورٹی ملی ہے تو وہ تو دوسرے کا دین ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر زکوٰۃ لینے والے کی حیثیت سے پوچھ رہے ہیں تو ٹھیک۔ مفتی عابد شاہ صاحب، امان ساجد صاحب کراچی سے
صاحب ہیں میری ایک بلی ہے، میں گھر میں گندگی کی وجہ سے یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے پیدا ہوں، کیا میں اس غرض سے اس کا ایسا آپریشن کرا سکتا ہوں کہ اس کے بچے یعنی بچہ دانی نکل خاندانی منصوبہ بندی؟ جی اس کی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک۔ صالح صاحبہ کا سوال امریکہ سے، برائے مہربانی یہ بتا دیں کہ امریکہ میں حلال سرٹیفائیڈ ادارے کون سے ہیں کہ جن کی ویب سائٹ پر جا کر یا کال کر کے یا کسی اور طرح سے ان سے معلومات لی جا سکیں حلال اشیاء کے بارے میں؟ جی ہمارے علم میں ایک ادارہ عفانکا ہے اور یہ مستند ادارہ ہے، یہ بہت کام بھی کر رہے ہیں، ان کی ویب سائٹ بھی ہے، تو عفانکا کو یہ وہ کر سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ راشد صاحب کراچی سے، کن مواقع پر سلام نہیں کرنا چاہیے؟ مختلف مواقع ہیں جن کا حدیث شریف میں بھی ذکر ہے، فقہائے کرام نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، میں چند کا ذکر کر لیتا ہوں۔ ایک آدمی جو گناہ میں مبتلا ہو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو آدمی ذکر اذکار کر رہا ہو یا تلاوت کر رہا ہو یا وعظ میں مشغول ہو یا نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہو مسجد میں، تو ان لوگوں کو بھی سلام کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح جو لوگ کھانا کھا رہے ہوں تو ان کو بھی سلام کرنا مکروہ ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ وہ کھانا شروع کر چکے ہوں۔ اگر ابھی بیٹھ گئے ہیں دسترخوان پہ، ابھی کھانا نہیں آیا ہے تو اس وقت بھی سلام کر سکتے ہیں، اور اگر کھانا کھا کے فارغ ہو چکے ہیں دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو پھر بھی سلام کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور استثناء بھی ہے کہ اگر وہ خود بھوکا ہو اور اس کو یہ امید ہو کہ میں سلام کروں گا تو یہ مجھے ساتھ بٹھا لیں گے تو وہ بھی کر سکتا ہے، باقی عام حالات میں یہ مکروہ ہے۔ بہت شکریہ صاحب۔ ایک لائیو سوال ہے محمد راج صاحب کا دبئی سے، مجھے اس لیے یہ سوال میں لے لیتا ہوں کیونکہ بہت رجوع و طلاق والا چکر ہے، اللہ کرے ان کا تعلق بحال ہو جائے شاید ہمارے جواب کی وجہ سے۔ لمبا سوال ہے، میرے اور میری بیوی کے درمیان اختلافات چل رہے تھے، ایک دفعہ کا ذکر، تو غصے میں میرے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ جا ماں کے گھر، ادھر میں آپ کو طلاق کے کاغذات بھیج دوں گا، تو کیا اس پر طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے بیوی کو یہ بات بہت پہلے کہی تھی کہ اگر آپ خوشی سے وہاں کے گھر جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ناراض ہو کے جائیں تو آپ طلاق ہو کے جائیں گی۔ ابھی میرے ابو نے اسے گھر سے نکال کر ماں کے گھر بھیجا ہوا ہے، ابھی وہ میرے ساتھ بات بھی نہیں کر رہی اور گھر پر بھی نہیں آ رہی، تو کیا اس پر طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اور اگر طلاق ہوئی تو کتنی طلاق ہوئی، اور اگر 2 ہوئی تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ میں کیا فون پر رجوع کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ کون صاحب ہے ساحل؟ ضرور محمد راج صاحب ہیں۔ اچھا کہاں سے؟ یہ ہیں تو پٹھان، اتنا تو کنفرم ہے، لیکن ہیں شاید دبئی سے۔ اچھا راج صاحب سے عرض یہ ہے کہ یہ جو نکاح اور طلاق کی حقیقتیں ہیں یہ شرعاً عقود ہیں اور ان عقود کا کوئی حصی وجود نہیں ہے جی۔ تو جیسے یہ ٹیبل ہے اس کا ایک حصی وجود ہے، قلم ہے اس کا حصی وجود ہے، اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ شرعی حقیقتیں ہیں اور یہ صرف الفاظ سے وجود میں آتی ہیں، تو اس لیے ان کے اندر ان الفاظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جو آدمی نے زبان سے نکالے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ الفاظ مختلف ہو جائیں تو ان سے شرعی حکم جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ الفاظ لکھ لیے جاتے ہیں، اپنے الفاظ میں بغیر سوچے سمجھے واقعہ نقل کر دیا جاتا ہے مفتیان کرام کے سامنے، اور یہ غور نہیں کیا جاتا کہ ایگزیکٹ میں نے کیا الفاظ کہے تھے۔ تو اس لیے جب تک وہ ایگزیکٹ الفاظ سامنے نہیں آتے تو صحیح شرعی حکم بھی سامنے نہیں آتا۔ تو اس لیے میرا ان سے بھی یہ مشورہ ہے کہ یہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر اپنے الفاظ جو ہیں وہ لکھیں کہ میں نے کتنی بار اور کون سے الفاظ کہے تھے، اور پھر لکھ کر اپنا سوال جو ہے وہ دارالافتاء سے کریں، تو اس کا جو جواب ہوگا وہ جواب بالکل واقعے کے مطابق ہوگا اور زیادہ صحیح ہونے کا اس کا امکان ہوگا۔ ابھی انہوں نے یہاں لکھے ہیں لیکن مجھے نہیں خیال کہ انہوں نے یہ الفاظ سوچ سمجھ کر لکھے ہیں کہ میں نے یہ کہے تھے یا کچھ اور الفاظ کہے تھے، تو جو الفاظ انہوں نے کہے تھے وہ لکھ کے ان کو دارالافتاء سے مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ بہت شکریہ، ہم کوشش کریں گے کہ دارالافتاء کا جو ہمارا نمبر ہے وہ یہاں ہم جی بالکل۔ بہت شکریہ صاحب۔ محمد مہد صاحب لاہور سے ایک سوال ہے ان کا، ایک آدمی لوگوں کی کمیٹی ڈالتا ہے، پہلی کمیٹی سب کی رضامندی سے خود رکھتا ہے، باقی ہر ماہ قرعہ ڈالتا ہے، کیا یہ صورت جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو جائز صورت بتا دیں۔ یہ عام مروج صورت ہے اور اس میں باہمی اتفاق کے ساتھ سب لوگ گویا اس پر راضی ہوتے ہیں کہ جو اس کا انتظام کرنے والا منتظم ہے وہ پہلی کمیٹی رکھ لے، تو عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ راضی ہوتا ہے، اور بعض میں بھی جو قرآن اندازی ہوتی ہے تو وہ محض
تسہیل انتخاب کے لیے ہوتی ہے کہ کس کو ہم دیں، تو سہولت کے لیے ہم قرآن اندازی کر دیتے ہیں تاکہ کسی کے دل میں کوئی بات نہ آئے، تو قرآن اندازی کے نتائج کو حتمی اور لازمی نہیں سمجھا جاتا۔ تو اگر یہ باتیں ساری درست ہے جو میں نے کی کہ قرآن جو ہے وہ محض انتخاب کے لیے، سہولت کے لیے کیا جاتا ہے، اس کے نتائج کو حتمی اور ضروری ایسا نہیں سمجھا جاتا، تو پھر اس کی گنجائش ہے کمیٹی کے عام طریقے کی۔ البتہ اگر اس میں یہ سب کی رضامندی نہ ہو کہ پہلی کمیٹی منتظم لے، یا یہ کہ قرآن کے نتائج کو ایسے حتمی تصور کیا جاتا ہو کہ اس کی وجہ سے وہ جس کا نام نکلے وہ مطالبہ کرتا ہو، تو پھر اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور اگلا سوال ہے دلاور صاحب کا سعودی عرب سے، مجھے بازار سے ایک برتن دھونے والا سوپ ملا ہے، میں نے انتظار کیا مگر اس کا مالک نہیں ملا، میں اسے مسجد میں رکھ سکتا ہوں؟ یار مسجد میں برتن دھونے والے صابن کا کیا تعلق ہے؟ تبلیغی جماعت والوں کے لیے ہاں رکھ سکتے ہیں۔ جی جواب اصل میں یہ لقطہ ہے، اور لقطے کا حکم یہ ہے کہ وہ اگر مالک تک پہنچانے کی امید ختم ہو گئی ہو تو پھر اس کو کسی غریب مسکین کو مالکانہ طور پر دے دیا جائے۔ مسجد میں اس طرح سے رکھ دینا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو دے دیں۔ جزاکم اللہ۔ ڈاکٹر زاہد صاحب جلندر سے پوچھتے ہیں، ان کا یہ سوال ہے، مسجد میں جو جنگلی کبوتر رہائش اختیار کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے صفوں پر گندگی بھی آتی ہے، تو ان کو وہاں سے ہٹانے سے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ جبکہ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حرم سے تو نہیں ہٹائے جاتے، تو آپ کیوں ہٹائیں؟ دیکھیں جی، حرم کو پر تو عام مساجد کو قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ جی عام مساجد کے بارے میں یہی حکم ہے کہ ان کو صاف ستھرا رکھا جائے، اور ان میں اگر اس طرح پرندے آ کے بسیرا کر لیں گے تو ظاہر ہے کہ مسجد ناپاک ہوگی، اور مسجد ناپاک ہوگی تو لوگوں کی نمازیں خراب ہوگی۔ بالکل۔ تو اس لیے عام مساجد میں تو کبوتر وغیرہ نہیں رکھنے چاہیے۔ باقی حرم کے کبوتر وہ کس طرح ہیں اور ان کی کیا تاریخ ہے تو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہاں جو صفائی ستھرائی ہے، جو لوگ جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کبھی اس قسم کی کوئی چیز وہاں نظر نہیں آتی ہے، تو اگر وہاں کوئی اس قسم کی چیز نظر آتی تو ضرور اس کا اہتمام کیا جاتا ان کو ہٹانے کا۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ محمد سفیان ندوی صاحب دہلی سے، مفتی عمران مجید صاحب کی خدمت میں سوال ہے ان کا، ہم نے کسی کو مثلاً 1 لاکھ قرضہ دیا، 10 سال بعد جب پیسے واپس ملے تو اس کی ویلیو 80,000 روپے کے برابر تھی۔ اب اگر اس شخص سے سود یعنی 1 لاکھ سے زائد رقم نہیں لیتے تو اس میں میرا نقصان ہے، کیا اس صورت میں اضافی یعنی 1 لاکھ سے زائد رقم لینا جائز ہوگا؟ اگر نہیں تو نقصان کی تلافی کیسے ہوگی صاحب؟ دیکھیں، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ فائنینشیل جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی طرف سے سود کے جواز کے لیے ٹائم ویلیو آف منی کو اور انفلیشن کو بیچ میں لایا جاتا ہے۔ تو ان کے سوال کو ہم تھوڑا سا اگر وسعت سے دیکھیں تو ان کا بھی جواب دینے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت کے اندر قرض کو ایک عقد تبرع کہا گیا ہے، جس کو ہم گرانٹنگ کانٹریکٹ سے کہہ سکتے ہیں، تعبیر کر سکتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو قرض کسی کو دے رہا ہے تو اس کے سامنے ایک ٹریڈ آف ہے۔ ٹریڈ آف اس طرح ہے کہ وہ اس کے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو وہ نفع حاصل کرے یا پھر وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی ضرورت دور کرنے کے لیے اس کو قرض دے۔ اگر وہ نفع حاصل کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے اصول یہ رکھا ہے کہ اس کو پھر رسک بیئرنگ کی طرف بھی جانا پڑے گا، اور اس کے لیے شرکت، مضاربت اور تجارت کے عقود ہیں۔ لیکن اگر وہ صرف اور صرف اس کی مدد کرنا چاہتا ہے اور قرض کی طرف آنا چاہتا ہے تو پھر شریعت نے اس کو یہ کہا ہے کہ تم رسک نہیں لو، ٹھیک ہے، تمہارے اوپر کوئی رسک نہیں ہے، لیکن تم اس سے کمی یا زیادتی نہیں کر سکتے، تمہیں اس سے زیادتی لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اب اور اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کا 1 درجہ ہے جبکہ قرض کے 10 درجے ہیں، یعنی اس کے 10 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صدقہ تو جب آپ دیتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ اس کو آن دا اسپاٹ ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن قرض آپ سے آ کر وہی شخص مانگتا ہے جس کو اس وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب آپ جب شریعت نے اس کا یہ سٹیٹس رکھا ہے تو پھر یہاں پر آپ کے سامنے یہ راستہ جب آپ اختیار کر لیتے ہیں تو پھر آپ نے شریعت کے فلسفے پر ہی چلنا ہے، اور اس کے اندر کوئی کمی یا زیادتی آپ نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو صرف اور صرف اتنی ہی رقم لینی ہے۔ اب یہ سوال کہ انفلیشن کی وجہ سے کمی یا زیادتی جو ہوتی ہے تو اس کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا، تو یہی وجہ ہے کہ اب میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اگر انفلیشن کی بجائے ڈیفلیشن ہو جائے تو پھر کیا وہ ایسا کریں گے
کہ جی ان سے کم روپیہ وصول کر لیں. جی ایسا کہیں بھی نہیں کیا جاتا. تو یہ صرف اور صرف انٹرسٹ کی طرف جانے کے لیے انفلیشن کو معیار بنایا جاتا ہے کہ جی 1 لاکھ دیے تھے اور اب جو ہے وہ ان کی قیمت گر کر 90,000 ہو چکی ہے، لہٰذا ہمیں 10,000 مزید لینے کی اجازت دی جائے. جی بالکل. تو یہ بالکل ناجائز ہے اور یہ سود میں داخل ہے، اور شریعت نے اس طرح کے کسی رزق کا اعتبار نہیں کیا. بہت شکریہ. جلال شاہ صاحب بٹگرام سے پوچھ رہے ہیں کسی پر قرضہ ہو اور وہ ادا نہیں کر رہا اللہ کا بندہ، تو کیا اس کا مال چوری کر کے قرضہ وصول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو احادیث میں بھی اس کے جو اس طرح کے جو اصول ملتے ہیں، جیسے دارقطنی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لصاحب الحق الید واللسان، کہ جس کا حق ہو تو اس کو کچھ کہنے کا بھی اور کچھ طاقت کا استعمال کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے. اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ہندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا کہ ابو سفیان جو ان کے شوہر تھے وہ بخل سے کام لیتے ہیں اور مجھے اور بچوں کے خرچے کے لیے اتنا نہیں دیتے جو میں کافی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ آپ انہیں بغیر بتائے اتنا لے سکتی ہیں جو آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے کافی ہو. تو اس سے یہ اصول سامنے آتا ہے کہ صاحب حق اپنا حق لے سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک کبھی فعل ہے اور عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو پہلے یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے اجتناب کر کے کوئی جائز ذریعہ، چاہے اس سے مطالبہ ہو، چاہے کورٹ کا ہو، چاہے کسی طریقے سے اگر لینا ممکن ہو تو اس طرح لیا جائے. لیکن اگر وہ سارے طریقے فیل ہو چکے ہیں تو پھر گنجائش ہے کہ یہ اپنے حق کی حد تک لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. بہت بہت شکریہ جی مفتی صاحب. اور ابو محمد صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں کمرشل بینک جو ہیں ان کی کون سی نوکری جائز ہے، کون سی ناجائز؟ دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ ہر طرح کی نوکری سے بچا جائے، چاہے وہ سودی معاملات میں انوالومنٹ ہے یا نہیں ہے. لیکن کچھ معاصر علماء کرام کے نزدیک بینک کمرشل بینکس کی وہ جابز جن کے اندر ڈائریکٹلی آپ کو سودی معاملات میں انوالو نہیں ہونا پڑتا، ان کی لکھت پڑھت نہیں کرنی پڑتی، ان کے اوپر گواہ نہیں بننا پڑتا، بلکہ آپ ان معاملات سے بالکل ہٹ کے یا تو چپڑاسی کی جاب کر رہے ہیں یا ڈرائیور کی جاب کر رہے ہیں یا کچن میں کام کر رہے ہیں، تو ان جابز کے بارے میں کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ ان کی گنجائش ہے. تو اس لیے اگر وہ اس حالت تک پہنچ چکا ہے کہ اور کوئی جائز اس کو جاب نہیں مل رہی یا پہلے سے وہ ان جابز کے اندر چلا آ رہا ہے، تو پھر اس کے لیے گنجائش کی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ یہ جابز کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ کمرشل بینک کی کوئی جاب نہ کی جائے، کیونکہ بہرحال اس کے اندر سود تو کسی نہ کسی طرح سے انوالو ہو رہا ہوتا ہے. بہت شکریہ صاحب. اور محمد امتیاز مظہور انڈیا سے جو آپ کا سوال ہے ختنے کے متعلق، یہ سوال مفتی محمد صاحب نے آج سے تقریباً 2 سے 3 دن سے 4 دن سے پہلے جو نشست ہوئی تھی اس میں دے دیا تھا، بڑا تفصیل کے ساتھ مبارک بھی دی تھی ان کو اسلام قبول کرنے پر، اور اتنا تفصیل سے جواب دیا تھا. آپ غائب تھے، نقصان ہوا نا غائب رہنے کا؟ جی کلپ بھی اس کا بن گیا ہوگا، اگر نہیں بھی بنا تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بس دور رہنے کا نقصان ہوتا ہے، دیکھ لیں. اگلا سوال بہت لمبا ہے مصعب، نام بھی نہیں لکھا کہ ساحل صاحب نے، آپ لیکن مختصر اس کا جواب عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ. زید نے نوشاد سے کاروبار میں شریک کرنے کے لیے 40,000 درہم لیے اور کہا کہ اگر کسی طرح کا بھی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار میں ہوں. کچھ دن بعد سخت نقصان ہوا اور کاروبار بند کر کے صرف 20,000 درہم واپس آئے. نوشاد نے 15,000 درہم لے لیے ہیں اور مزید 5,000 کا مطالبہ کر رہا ہے اور 10,000 روپے معاف کرنے کے لیے تیار ہے. زید نے وعدہ کر لیا ہے کہ باقی پیسے ادا کر دوں گا. کیا نوشاد کو باقی پیسے ادا کرنا اور اس کے لیے لینا عذرائے شرع درست ہے، کیونکہ کاروبار میں نفع اور نقصان میں سب برابر کے شریک ہوتے ہیں؟ دیکھیے انہوں نے بنیاد شروع کی ہے شرکت سے کہ انہوں نے شرکت کے لیے 40,000 درہم لیے ہیں. تو جب ان کے درمیان شرکت قائم ہوگی تو شرکت کا اصول شرعاً یہ ہے کہ کوئی شریک کسی دوسرے کے لیے رسک بیئرنگ نہیں کرے گا. زمان الشریک لشریکی باطل، وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک شریک دوسرے شریک کو یہ کہے کہ میں آپ کی رقم کا ضامن ہوں. لہٰذا ان کا یہ کہنا تو یہ شریعت کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. البتہ اس کے بعد جو نقصان ہوا ہے تو اگر یہ زید کی غفلت سے ہوا ہے، اس کی کوتاہی سے ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے، تو پھر تو وہ ان سے ضمان لیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو پھر ان کے ذمے اس کا ضمان نہیں آتا، ان کے ذمے یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو دیں، اور ان کو بھی چاہیے کہ ان سے مطالبہ نہ کریں. ہاں البتہ اگر زید یہ سمجھتا ہے اپنی خوشی سے ان کو کچھ دینا چاہ رہا ہے، جو رقم 20,000 درہم بچے ہیں اس سے اضافہ اپنی طرف سے دینا چاہ رہا ہے، تو اس کی تو گنجائش ہے. لیکن اصولاً اور مطالبہ کر کے یہ اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. جو نقصان ہوا ہے تو وہ کاروبار کا نقصان ہے.
بہت بہت شکریہ جی. آخری سوال آج کی اس نشست کا عبدالستار صاحب نے پوچھا ہے، ایک آدمی بسکٹ کی سپلائی کا کام کرتا ہے، کمپنی کی طرف سے اسے کچھ بونس دکاندار کے لیے ملتا ہے، کیا وہ اس بونس کو الگ سے قیمتاً فروخت کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. یہ تو ایک طرف تو کمپنی کو جی. دھوکہ دے رہے ہیں اور دکانداروں کی حق تلفی کر رہے ہیں. اور آج تک جتنا اس کا اندازہ لگائیں، اور اگر کسی اسپیسیفک دکاندار کے لیے نام لے کے کمپنی نے دیا تھا تو پھر اس دکاندار تک وہ رقم لوٹانا ضروری ہے. اور اگر کمپنی نے جنرلی دیا تھا، کوئی دکاندار کا نام نہیں لیا تھا، تو پھر کمپنی کو وہ رقم واپس لوٹانا ضروری ہے. جی بالکل، ڈبل دھوکہ ہے، یہ تو ڈبل شاہ والا کردار ہے، بری بات ہے سر. یوراج صاحب نے لکھ دیا کہ میرے الفاظ یہی تھے جو میں نے آپ کو بھیج دیے ہیں. جی آپ کے پاس ہیں بھیجے ہوئے ان کے؟ جی ہوں گے کہیں نہ کہیں سر. اس کو کل ہم کر لیں تسلی سے، دیکھ لیں الفاظ کو، کیا خیال ہے سر؟ ٹائم لے لیتے ہیں تھوڑا. راج صاحب آپ کا سوال انشاءاللہ اس کا ہر پہلو سے، اس کے چاروں پہلوؤں سے اس کا جائزہ لے کر کل انشاءاللہ آپ کو مفتی عابد شاہ صاحب نے ذمہ لے لیا ہے اس کا سوال، آپ کو اس کا جواب انشاءاللہ دیں گے. آپ شریک رہیے گا کل کی نشست میں. لیکن ناظرین کرام، آج کی نشست کے اختتام کرنے سے پہلے ایک پیغام ہے آپ سب حضرات کے نام. ہماری جو زندگی ہے اس میں تلخیاں، پریشانیاں، حالات، چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن بہت زیادہ سوالات آتے ہیں طلاق کے متعلق. تھوڑی سی کوئی بات ہوتی ہے اور ہم طلاق سے پیچھے ٹھہرتے ہی نہیں ہیں. تو بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ طلاق ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا مذاق بھی سیریس ہے، اور سیریس تو ہے ہی سیریس. تو بہت ضروری ہے کہ ہم جب اپنی جو ازدواجی زندگی ہے وہ ایک نازک رشتہ ہے یقیناً، تو اس میں ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق تک نہ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے بہت اچھے طریقے سے سروائیو کرنے کی. جزاکم اللہ. کل شب 9:05 دوبارہ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے ساتھ. جن لوگوں کے سوالات کے جوابات نہیں ہو رہے مجھے معاف کریں اللہ کے لیے، انشاءاللہ کل آپ کے سوالات شامل کریں گے. السلام علیکم.